गंजीना इसरार वो महज़न अनवार, वो गंजीना इसरार, वो अंजुमन कुद्स की एक शम्मा ज़ियाबार, वो ज़ैग़म इस्लाम, वो अल्लाह की तलवार, कौनैन में है जिसका लक़ब है दर कर्रार। वह शम्स की वल अस्र की तफसीर अली है, सरताब कदम दीन की तस्वीर अली है, और मशअल इस्लाम की तनवीर अली है, कौनैन में तख्लीक़ का शाहकार अली है, और हाफिज़ है खुदा जिसका वो कुरान अली है, मखलूक पे अल्लाह का एहसान अली है। वल्लाह के हैदर की अगर ज़ात ना होती, इस्लाम जो होता भी तो ये बात ना होती। कुदरत के कोई नाज उठाए तो अली है, नबियों को मुसीबत से छुड़ाए तो अली है, इस्लाम की बिगड़ी को बनाए तो अली है, और खून के दरिया में नहाए तो अली है। कब गैर की तकलीफ गवारा है अली को, अरे मुश्किल में रसूलों ने पुकारा है अली को। सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व खातिमिन नबिय्यीना अबिल क़ासिम मुहम्मद मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन, व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस बेहतरीन परवरदिगार के लिए जो तमाम कायनात का शहंशाह है। तमाम मदह सना उस ज़ात बारी के लिए कि जो स्याह रातों से सितारों को तराशता है। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए कि जो बांझ टहनियों पर भी फूल खिला देता है, जो सहरा के सकूत को गुफ्तगू का सलीक़ा अता करता है। बहुत अता वाला, करम वाला, निहायत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उसके बाद मेरा लाख लाख दरूद सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा पर कि जिन्होंने एक वहशी को इंसान बना दिया, इंसान को मुसलमान बना दिया, मुसलमान को सलमान बना दिया, और सलमान को फ़ख्र सुलेमान बना दिया। जिन्होंने ज़र को देखा तो उसे अबू ज़र बना दिया, जिन्होंने बेदात को देखा तो उसे मिक़दाद बना दिया, जिन्होंने एक मजबूर को देखा तो उसे मुख्तार बना दिया, जिन्होंने एक कंकर को नवाजा तो उसे दुर बना दिया, और एक गुनाहगार को नवाजा तो उसे हुर बना दिया। वो बेहतरीन परवरदिगार अपने बेहतरीन कलाम बलागत की बेहतरीन आयत सूरह वल अस्र में इरशाद फरमा रहा है कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग कि जो ईमान लाए, अमाल सालिह किए, हक़ बात की और सब्र की ताकीद की। मोमिनात गिरामी, उन्वाने गुफ्तगू सूरह वल अस्र है। आज की गुफ्तगू यहाँ से शुरू करती हूँ कि वो परवरदिगार, उसने हर दौर, हर अहद, हर ज़माने, हर मुल्क में हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई भेजी, अपने मासूम बंदे भेजे, और उन मासूमीन को हर नफ्स से कामिल व अकमल बनाकर भेजा। ज़ाहिर है कि हमें खुदा ने पैदा किया है और उन्हें खुदा ने हादी बनाया है।
تو ہماری اور ان کی حقیقت کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ انبیاء بھی ہم جیسے بشر تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ ہادی ہیں اور ہم محتاج ہدایت ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ محتاج کبھی مختار کے برابر نہیں ہوا کرتا۔ تو پروردگار عالم کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں بہت فرق ہے کہ پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو بنایا وہ صاحب کمال بھی تھیں اور صاحب جمال بھی تھیں۔ جب وہ اس کائنات کے اندر ہماری ہدایت کے لیے آئیں تو انہوں نے سب سے بڑا کمال کیا دکھایا کہ کہیں پر کسی کی شجاعت ظاہر ہوئی، کہیں کسی کا علم ظاہر ہوا، کہیں کسی کا حلم ظاہر ہوا، کہیں کسی کی شان عبادت سامنے آئی، کہیں کسی کی شان تسلیم و رضا نظر آئی، کہیں کسی کا تقوی نظر آیا، کہیں کسی کی طہارت نظر آئی، کہیں کسی کی شان تسلیم و رضا دیکھنے میں آئی، کہیں کسی کا عسکری جلال دیکھنے میں آیا۔ اور انشاءاللہ ایک قیادت ایسی ہے کہ جو پردہ غیبت میں آج بھی موجود ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے گی وہ قیادت، انشاءاللہ ہماری آنکھیں ان کے جمال کو دیکھیں گی۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے گی تو ان کا علم اس مقام پر ہوگا کہ ہم سب کو ایسا لگے گا کہ جیسے ایک نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے، ایک نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے۔ ان کا علم اس مقام پر ہوگا، یعنی وہ ایک ہستی ہوگی کہ جو اپنے وقت کی محمد بھی ہوگی، اپنے وقت کی علی بھی ہوگی، اپنے وقت کے حسن بھی ہوگے، اپنے وقت کے حسین بھی ہوں گے، اپنے وقت کے زین العابدین ہوں گے، اپنے وقت کے امام باقر ہوں گے، اپنے وقت کے جناب موسیٰ کاظم ہوں گے، اپنے وقت کے جعفر الصادق ہوں گے، اپنے وقت کے امام رضا ہوں گے، اپنے وقت کے تقی ہوں گے، اپنے وقت کے نقی ہوں گے، اپنے وقت کے عسکری ہوں گے۔ اور اس وقت ایک ندا آ رہی ہوگی کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وانا کلنا محمد۔ اور اس وقت خداوند عالم پکار کر کہہ رہا ہوگا، خداوند عالم کی ندا آ رہی ہوگی کہ یہی وہ لوگ ہیں، کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ آج زمانہ ان کی عظمتوں کو پہچانتا نہیں، ان کی معرفت ہم کر ہی نہیں سکتے، یعنی ایک ندا آ رہی ہوگی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پہچان ہے، ایمان لانے والے کل ایمان ہیں، ہر کام میں مرضی یزدان ہیں، علم میں مجسمہ قرآن ہے، بولنے میں کنو ما صادقین ہیں، عبادت میں ورکعو ما راکعین ہیں، سخاوت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیماً اسیراً مسکینہ ہیں، اور طہارت میں وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات۔ تو مومنات گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں ان کو اس لیے عطا کی، کیوں نہ عطا کرے پروردگار، کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان کی عبادتوں سے تو میں معبود بنا، ان کے سجدوں سے میں مسجود بنا، ان کی تسبیح سے میں قدوس بنا، ان کے نور کو میں نے خلق کیا تو میں خالق بنا۔ تو ہمارے بنائے ہوئے میں اور خدا کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہے کہ ہم بناتے ہیں اپنے جیسا اور خدا بناتا ہے اپنے جیسا۔ خدا کا بنایا ہوا نمائندہ جو ہوتا ہے نا، وہ مظہر اوصاف خدا ہوتا ہے، وہ خدائی صفات کا مرکز ہوتا ہے۔ جب اس کو دیکھو تو اس کے اندر جلوہ پروردگار نظر آتا ہے، اس کے اندر قرآن کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں، میں ہر دفعہ یہی کہوں گی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایسے اعمال کیے، ایسے عمل انجام دیے کہ قرآن کی آیت بنتے ہوئے چلے گئے۔ مومنات گرامی، کس طریقے سے ہماری ہدایت کی، یہ افسوس ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کی ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکے، ہم ان ہستیوں سے فیض حاصل نہیں کر سکے۔ مومنات گرامی، یعنی ہماری شریعت کہتی ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرو۔ کہا کہ اگر سوار ہو تو پیادہ کو سلام کرو۔ ان سے بولتے ہیں سب کو کہ میں ابھی ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ سے کنیکٹ کروں، کی نیٹ پہ پرابلم ہوئی۔
आप बोलिए। मैं आप लोगों से थोड़ा सा माजरत चाहती हूँ कि थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए हम डिस्कनेक्ट करके इसको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्या मसला हुआ? हमें आवाज़ नहीं आ रही किसी के पास। बिल्कुल ही आवाज़ आ रही है। वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा से करें। तो मोमिनात ग्रामी, उसी मकाम से इब्तिदा कर रही हूँ कि परवरदिगार आलम जिसको बनाता है वो मज़हर औसाफ खुदा होता है, वो खुदाई सिफ़ात का मरकज़ बनाकर भेजता है। उसमें अक्स कुरान नज़र आता है, उसमें जलवाए परवरदिगार नज़र आता है। और इतना खूबसूरत क़ता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो मोमिनात गिरामी, हमारा ताल्लुक़ जो है ना बहुत अजीम हस्तियों से है, और इन्होंने ये हमारी बदनसीबी है कि हमने इनके इल्म से फैज़याब ना हुए, इनकी मार्फत सही मानों में हम कर ना सके, तो इस कायनात ने कभी इनकी अज़मत को समझा नहीं। आप ये देखिए कि किस किस तरीके से एक एक जुमले में हिदायत की है मेरे इमाम ने, कि हमारा इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है कि सलाम में पहल किया करो, अगर सवार हो तो प्यादा को चलते हुए को सलाम करो, अगर अमीर हो तो गरीब को सलाम करो। अब देखिए हिदायत की मंजिल पर है मेरे इमाम आली मकाम के एक शख्स आकर कहता है कि मौला, मेरे दिल से तकब्बुर और हसद नहीं जाता, मेरे अंदर बड़ा तकब्बुर है और हसद है, और मैं लाख कोशिश करूं तो ये मेरे दिल से नहीं जाता। इमाम अली मकाम ने उसके चेहरे को देखकर कहा कि अगर ये बीमारियां तेरे अंदर रही ना, तो तेरे लिए जहन्नुम की आग तैयार है। एक मर्तबा वो शख्स घबरा गया और सोचने लगा कि इमाम वक्त ये बात कर रहा है, इमाम वक्त ये बात कर रहा है। तो एक मर्तबा कहा कि मौला, ये बताइए कि क्या ऐसा करूं कि ये बीमारियां मेरे दिल से दूर हो जाए। अब आप सुनिएगा और याद रखिएगा, इमाम अली मकाम ने उस शख्स से कहा कि तेरी पहली बीमारी तकब्बुर, उसका इलाज ये है कि सलाम में पहल किया कर, सलाम में पहल किया कर। अगर तू सवार भी है तो ज़मीन पर चलते हुए को सलाम कर, अगर तू अमीर है तो गरीब को सलाम कर। कहा कि जिस वक्त तू सलाम में पहल करेगा तो तेरे दिल से तकब्बुर जो है वो दूर होता चला जाएगा। तेरी पहली बीमारी का इलाज ये है। और कहा कि तेरी दूसरी बीमारी जो हसद है, कहा कि ये बीमारी अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है। कहा कि तेरी दूसरी बीमारी का इलाज ये है कि किसी गरीब मोमिन के तलबों के पीछे नमाज अदा किया कर। कहा जब तू किसी गरीब मोमिन के तलबों के पीछे नमाज पढ़ेगा ना, तो तेरे दिल से हसद रुखसत होता जाएगा। यानी इमाम ने दोनों बीमारियों का इलाज इतना खूबसूरत बताया कि मैं कहती हूँ कि मेरे इमाम की क्या शान है कि जो मिंबर कूफा पर सलूनी सलूनी कह रहे हैं, और वाकई सलूनी सलूनी कहने के अहल है मेरे इमाम। मोमिनात गिरामी, आगा मेहदी लखनवी ने एक वाक़या तहरीर किया तारीख़ लखनऊ में। तारीख़ लखनऊ में उन्होंने एक वाक़या तहरीर किया, और वो वाक़या सुनने के लायक है कि इनकी मोहब्बत हमारे लिए क्या मानी रखती है। उन्होंने अपनी तारीख़ लखनऊ में कहा कि कादिर अली ख़ान, कहा कि ये बहुत मुहिब्बे अहले बैत थे। कहा इतने मुहिब्बे अहले बैत थे कि इनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि 29 ज़िलहज को, इनकी शोहरत किस वजह से थी कि 29 ज़िलहज को इनके यहाँ दरवाजे के सामने ये दूध की एक सबील लगाया करते थे। कहा कि वो सबील इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से उस सबील को लोग पीने के लिए आया करते थे, और इनका नाम उस सबील की वजह से मशहूर था। अब चाहे
اگلے دن چاند رات ہو، چاہے چاند رات اس دن ہو نہ ہو، لیکن 29 ذی الحج ان کا دن مقرر تھا سبیل کا۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ کوئی کسی مسئلے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار کر لیا گیا تو ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں ان کے بیڑیاں تھیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دن رات یہ قید خانے کے اندر مولا کو یاد کر کے روتے تھے، مولا کو روتے تھے، اور ان کے وہ سخت ترین دن جو تھے وہ مولا کی یاد میں گزر رہے تھے۔ رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ آخرکار انہوں نے دیکھیے جب مولا کی محبت سے دل معمور ہو جاتا ہے نا تو انسان کے یا تو وہ دعا کرتا ہے یا مولا کی محبت میں اشعار پڑھتا ہے یا ان کے لیے روتا ہے۔ ان کا دل محبت اہل بیت سے معمور تھا تو انہوں نے قید خانے کے اندر کچھ اشعار لکھے۔ انہوں نے قید خانے کے اندر کچھ اشعار لکھے اور وہ اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ کہا کہ آگ خیمے میں ستمگر جو لگانے آئے، آگ خیمے میں ستمگر جو لگانے آئے، مجرئی وہ دل زہرا کو جلانے آئے، اور آخری عرض ہے یہ قادر علی شاہ کی ہاں قید میں آپ مجھے کیوں نہ چھڑانے آئے۔ یہ میں نے 4 مصرے بیان کیے۔ انہوں نے پورا ایک سلام لکھا، سلام لکھ کر مولا کی محبت میں لکھا تھا۔ ان کا ایک دوست ملنے آیا تو انہوں نے کہا کہ میں امام کی راہ میں کچھ اور تو تحفہ نہیں دے سکتا، یہ میرا ایک سلام ہے، ایسا کرو کہ جب بھی جہاں بھی کہیں مجلس ہو، جہاں بھی کوئی ایسی محفل ہو، میرے اس کلام کو پڑھواؤ تاکہ میری جو فریاد ہے نا وہ میرے مولا تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہر سال ثواب کی مجلس میں ان کا سلام پڑھا جانے لگا، اور ان کا وہ سلام اتنا مشہور ہوا کہ وہ خوبصورت سلام تھا، اور آخر کار ان کی فریاد باب الحوائش تک پہنچ گئی۔ باب الحوائش تک پہنچی ان کی فریاد۔ ایک دن ایک گھوڑے سوار آئے، اشارہ کیا، زندان کا قفل ٹوٹ گیا، زندان کا قفل ٹوٹ گیا۔ آواز دی انہیں کہ قادر علی خان باہر آؤ۔ قادر علی خان اپنی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے ساتھ باہر آئے تو اشارہ کیا تو ان کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں اور ان کی ہتھکڑیاں بھی کھل گئیں، اور اس کے بعد اشارہ کیا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ وہ سوار ان کو لے کر ان کے گھر کے دروازے کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک مدت کے بعد قادر علی خان نے اپنے گھر کے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ گھر کے برے حالات ہیں، بہت سارا مال بک چکا ہے، بیوی پریشان ہے۔ انہوں نے سارے گھر کے حالات دیکھے، لیکن نہ ان کو اپنی گرفتاری کی فکر تھی، نہ ان کو اپنی قید کی فکر تھی، نہ ان کو مال و اسباب کی فکر تھی۔ ان کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ محرم کے ایام قریب آ رہے ہیں، 29 ذی الحج کے آخری دن چل رہے ہیں، تو سبیل کا انتظام کیسے ہوگا۔ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ محبت اہل بیت کا مقام دیکھیے کہ دل میں کیسے ان کی محبت سے معمور ہے۔ بیوی نے ایک لباس نکالا زربفت کا، اور قادر علی خان سے کہا، اپنے شوہر سے کہا کہ میرے پاس صرف ایک یہ لباس ہے۔ کہا کہ جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہے تو اس کو جا کے بازار میں بیچ دو، اور جو بھی پیسے ملیں اپنی سبیل کا انتظام کر لو۔ قادر علی خان اس لباس کو لے کر بازار گئے تو اس کے جو پیسے ملے وہ 35 روپے ملے۔ 35 روپے جب انہیں ملے تو انہوں نے کچھ اپنے گھر کا سودا سلف خریدا، اور جو باقی پیسے بچے تو وہ اتنے تھوڑے تھے کہ وہ دودھ کی سبیل کے لیے ناکافی تھے۔ سوچنے لگے کہ کیا کروں۔ آخر دل میں خیال آیا کہ انشاءاللہ بہت اچھا وقت آئے گا، میں دودھ کی سبیل لگاؤں گا۔ اس دفعہ بہت میرے پاس مخصوص پیسے ہیں، ایسا کرتا ہوں کہ اس دفعہ گڑ کی سبیل بنا لیتا ہوں۔ اپنے گھر میں گڑ خرید کے لائے، دونوں میاں بیوی نے بہت خلوص کے ساتھ اس سبیل بنائی، اور ساتھ ساتھ سبیل بناتے ہوئے
دعا کر رہے تھے کہ پروردگار میرے مولا میری اس نیاز کو قبول کر لیں۔ مومنات گرامی، اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اپنے اوپر بہت غور کرنا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے وہ گڑ کی سبیل بنا کر ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کے آگے رکھ دی۔ لوگ آنا شروع ہوئے، تو جو لوگ دودھ کی سبیل پی کے جایا کرتے تھے، آج جس وقت گڑ کا شربت دیکھا تو ایک مرتبہ کسی نے منہ بنایا، کسی نے ایک گھونٹ چکھ کے رکھ دیا، کسی نے کہا کہ نہیں یہ بہت میٹھا ہے، ہمیں میٹھا نقصان دیتا ہے۔ یعنی کسی نے ایک گھونٹ بھی صحیح طریقے سے دل سے اس سبیل کو پینا پسند نہ کیا۔ قادر علی خان کا دل ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ پوری سبیل اسی طرح بھری رہی، لوگ آتے اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آخر وہی بات ہوئی کہ جو ہم اکثر کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ سبیل لا کے اپنے صحن میں رکھی اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے مولا نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا، میرے مولا نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا۔ بار بار یہ جملہ دہراتے تھے کہ میرے مولا نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا۔ اتنا رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ سوچنے لگے پتہ نہیں کون آیا ہے۔ اٹھ کر جب دروازہ کھولا تو باہر دیکھا کہ ایک سردار ہے، اس کے ساتھ ایک لشکر ہے، ایک دم حیرانی سے چہرہ دیکھا اور کہا کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ تو وہ سردار کہتا ہے ہم تمہاری سبیل پینے آئے ہیں، ہم تمہاری سبیل پینے آئے ہیں۔ تو وہ ایک مرتبہ قادر علی خان نے شرمندگی سے سر کو جھکا دیا اور کہنے لگے سبیل تو ہے لیکن گڑ کی ہے، گڑ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم وہی سبیل پینے آئے ہیں۔ قادر علی خان نے جلدی سب کو گلاس بانٹے اور سبیل جلدی تقسیم کرنی شروع کی۔ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے مزے لے کے وہ گڑ کا شربت پی رہے تھے۔ قادر علی خان نے جب وہ ساری سبیل تقسیم کر دی تو اب ایک نظر سردار کو دیکھا اور دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہ یہاں کے تو نہیں لگتے، یہ یہاں کے نہیں لگتے، یہ شکل و صورت سے عربی لگتے ہیں اور یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں۔ جب وہ سبیل پی چکے تو اب قادر علی شاہ نے آگے بڑھ کے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ درمیان میں سردار تھے، آگے بڑھ کر کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر، کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں اور یہ سارے کربلا کا لشکر ہے، یہ سارے شہیدان کربلا ہیں۔ اور کہا کہ میرے مولا حسین نے پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں تمہاری سبیل بہت پسند آ گئی اور ہمیں مولا نے بھیجا ہے سبیل پینے کے لیے۔ عزادارو، اس واقعے نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ وہ کریم مولا ہے کہ جو کسی کے آنسو برداشت نہیں کرتے، کسی کے دل کا دکھنا برداشت نہیں کرتے۔ کتنے کریم ہیں میرے امام۔ اور آج مولا کربلا سے انہی حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھ کر بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قاصد کے ہاتھ خط گیا ہے نا تو حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ جب قاصد نے دروازہ بجایا تو حبیب ابن مظاہر اٹھ کر جب دروازہ کھولا تو کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہارے امام علی مقام امام حسین نے تمہارے لیے خط بھیجا ہے۔ تو ایک مرتبہ خط لے کر آنکھوں سے لگایا، چوما، اور جب اسے کھول کر پڑھا تو میرے غریب امام حسین نے لکھا تھا کہ اے مرد فقیر، میں نرغہ آدم میں گر گیا ہوں، میں نرغہ آدم میں گر گیا ہوں۔ کہا کہ مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے صرف فکر یہ ہے کہ میرے ساتھ زینب آئی ہوئی۔
میرے 7 بچے اور بیویاں آئی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم نے آنا ہو نا تو وقت عصر سے پہلے پہنچ جاؤ ورنہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اور اس کے بعد لکھا کہ حسین ابن فاطمہ آیا زادارو، جو ہی یہ خط ملا نا حضرت حبیب کو تو خط لے کر اندر آئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا و مولا میرے امام علی مقام نے مجھے خط بھیجا ہے۔ خط پڑھ کر سنایا تو زوجہ کہنے لگی کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، جاؤ گے؟ تو ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اتنا لمبا سفر کیسے کروں گا؟ بیوی کو آزما رہے تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ زوجہ نے اپنے سر پر چادر اڑی اور کہا پھر تم گھر میں رہو، میرا امام بلائے اور تم سوچ میں پڑے ہو، ارے امام بلا رہا ہے تمہیں فوراً جاؤ۔ بس عزادارو حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کس طریقے سے کربلا پہنچے ہیں۔ جب کربلا کے قریب اس مقام سے قریب ہوئے، ایک مرتبہ میرے مولا امام حسین نے آواز دی آؤ عباس و اکبر قاسم و آل محمد آؤ، میرا بھائی حبیب آ رہا ہے۔ سب آؤ میرے بھائی کا استقبال کرو۔ آئے حبیب آئے، میرے امام کے دل کو سکون ملا، جناب حبیب کو سینے سے لگا لیا۔ آئے عزادارو ابھی سلام و دعا کی آوازیں خیموں میں پہنچی۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ جاؤ جناب حبیب کو میری طرف سے سلام کہنا۔ آئے عزادارو جب یہ پیغام حبیب کو ملا نا کہ زینب نے سلام بھیجا ہے تو سر کو پیٹ کر کہا کہ آج میری آقا زادی پر یہ وقت آ گیا ہے کہ جناب زینب مجھے سلام غلام کو سلام بھیجے۔ آئے عزادارو جناب زینب نے وعدہ کیا کہ اے حبیب میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کربلا کے شہیدوں میں سب سے پہلے تمہارا ماتم کروں گی۔ ہائے عزادارو کہتے ہیں کہ جب حبیب رخصت ہوئے نا امام علی مقام سے رخصت ہوئے، عزادارہ نے امام حسین میدان میں آئے، کہتے ہیں کہ اتنی بہادری سے مقابلہ کیا کہ کتنے ملونوں کو واصل جہنم کیا، اور آخر کار جب شہادت پائی اور میرے امام علی مقام نے ان کو زانو پر لٹا لیا، میرے مولا نے کہا کہ جاؤ حبیب ساقی کوثر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مومنات گرامی اپنے بیان کو یہیں پر روکتے ہوئے مجھے بازار کوفہ کا ایک منظر یاد آ رہا ہے۔ بازار کوفہ میں ہر سر نیزے پر نصب تھا، ہر سر نو کے سینہ پہ تھا، جناب حبیب کا سر بھی نو کے سینہ پہ تھا۔ یہ قافلہ گزر رہا تھا اور ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ آؤ زینب کا تماشا دیکھو، آؤ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھو۔ سر آگے تھے، ایک مرتبہ حبیب کا جوان بیٹا آگے بڑھا، تلوار لہرا کر مقابلہ کر کے اس نے جناب حبیب کا سر اپنے بابا کا سر لیا اور ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگاتا ہوا یہ کہتا ہوا چلا کہ جس کے جوان بیٹے زندہ ہو اس باپ کا سر نو کے سینہ پر بلند نہیں کیا جاتا۔ بس عزادارو یہ جملے میرے بیمار امام کے کان میں پڑے، اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہا ہائے بابا آپ کا بیٹا کتنا مجبور ہے، آپ کا بیٹا کتنا غریب ہے۔ لعنت اللہ دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں
کا ہے